अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सिस्टर्स, उम्मीद है कि खैर और आफियत के साथ होंगे आप सब लोग। तो आज की वर्कशॉप का आगाज करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सिस्टर्स, आज का सेशन हमारी खूबसूरत वर्कशॉप का लास्ट सेशन रहेगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी गई, मेरी इबादत का क्या फ़ायदा। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिमुस सॉलिहात। हर सेशन के बाद इतनी पॉजिटिविटी आई है दिल में और सोचने का नज़रिया बदल गया है। कई सिस्टर्स ने भी इस बात की गवाही दी है मैसेजेस के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू, जिन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिस्टर सईदा, क़यामत के रोज़ ये आपके और हमारे हक़ में गवाही बन जाए, क्योंकि इस वर्कशॉप के थ्रू अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल दिया हमने, अल्लाह की तौफ़ीक से। जहाँ हम सोचते थे ना कि मेरी दुआएँ क्यों नहीं सुनी गई, अब हमें अल्लाह का अल हकीम होना समझ आ रहा है, अल्लाह का अल हफ़ीज़ होना समझ आ रहा है कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बड़ी आज़माइश से बचा रखा है और कैसे वो अल क़रीब बन के हमारे रगे जान से भी ज़्यादा क़रीब है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिस्टर्स, आज की वर्कशॉप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हमारे लिए क्या रखा है। तो सिस्टर, आज का ये वर्कशॉप हमारी ज़िंदगी का सबसे गहरा और अहम सेशन होगा। आज हमारा जिस्म यहाँ बैठा है, मगर हमारे दिल और हमारी रूहें हमारी उम्मत के दुख में डूबी हुई हैं। हमारी उम्मत का दुख हमारे अंदर है, जैसे गज़ा के हालात हैं, सूडान, सीरिया के हालात और हर मुसलमान जिस पर ज़ुल्म हो रहा है। हम में से हर एक बहन रोज़ाना दुनिया के हालात देखती है, रोती है और अंदर ही अंदर है ना एक गहरे गिल्ट और बेबसी का शिकार हो रही है। हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं और अचानक से है ना कोई वीडियो आ जाती है जिसमें मुसलमान बच्चे खाने के लिए तरस रहे होते हैं। ये देख के है ना बस दिल रो पड़ता है। इतना गिल्ट महसूस होता है कि हमारी उम्मत तड़प रही है और हम कैसे खुशियाँ मना रहे हैं। अगर कोई भी सिस्टर सोच रही है कि ये वर्कशॉप तो मेरे लिए नहीं है, मतलब ये तो दूसरी ख़वातीन के लिए, तो सिस्टर, उम्मत का गम एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल है ना सफ़ेद होने लगे थे। तो पूछने पर उन्होंने बताया कि सूरह हूद और उसकी बहनों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, क्योंकि उसमें है ना कौमों के ज़वाल के बारे में, पनिशमेंट्स के बारे में ज़िक्र है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द कितना था देखिए, और हमारे दिल में अगर वो दर्द नहीं है तो फिर हमारे दिल सख्त हो गए हैं। तो हमने इस वर्कशॉप के लिए ये मौज़ू ख़ास तौर पर इसलिए चुना है क्योंकि हम उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ तकलीफ़ देख-देख कर है ना हमारे दिल सुन्न होने लगे हैं अब। हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? व्हाई द चिल्ड्रन आर सफरिंग सो मच? और हमारी बहनें अंदर से थक चुकी है क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो आज हम यहाँ किसी सियासी गुफ्तगू के लिए नहीं बैठे, बल्कि अपने दबे हुए फीलिंग्स अल्लाह के सुपुर्द करने और इस बोझ को ईमान की ताकत में बदलना सीखने के लिए जमा हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस का मफ़हूम है कि मोमिनीन की मिसाल ऐसी है, एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो ना, तो पूरा जिस्म बेकाबू और बुखार में उसका साथ देता है। तो सिस्टर्स, उम्मत की तकलीफ देखकर हमारा और बेचैनी इस बात का सबूत है कि हमारा ईमान अभी ज़िंदा है। मगर इस दर्द को मायूसी बनने से कैसे रोकना है, यही सीखने के लिए वर्कशॉप रखी गई है। तो इस गहरे ज़ख्म पर मरहम लगाने के लिए और हमारे बेबसी के अंधेरों से निकाल कर उम्मीद का रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिस्टर सईदा को हमारी रहनुमाई का ज़रिया बनाया। तो मैं सिस्टर सईदा सलाम से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये दिल को छू लेने वाली वर्कशॉप का आगाज़ करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिस्टर सईदा। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you can hear me well. um, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। आज की जो मैंने स्टोरी सोची थी कि हर जिस तरह से हम किसी न किसी का वाक़या लेकर हम बैठे हैं। कभी मैं क्लाइंट्स के वाक़या मिक्स करके बताती हूँ, कभी मैं बहुत सारे कोई एक क्लाइंट का वाक़या बताती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पॉन्स हैज़ बीन सो पॉज़िटिव। मुझे कल
आई थिंक सो 2 days ago या फिर कल ही में मुझे एक सिस्टर ने मैसेज किया कि मैंने आपका सेकंड वर्कशॉप सुना था, सेकंड सेशन सुना था, और फिर मुझे मेरे नेफ्यू की याद आ गई कि मेरे नेफ्यू भी इसी तरीके के थे, एंड मैं बहुत रो पड़ी वो सेशन सुनकर। तो बहुत अच्छा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी कोशिश को अल्लाह ताला कबूल करे और हम आप बहनों को इससे फायदा हो। तो आज की जो कहानी है ये मेरी खुद की पर्सनल कहानी है, क्योंकि मैं जब ये इस मौजू पे लिखने लगी थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, इट फेल्ट वेरी फेक। तो जब मैंने सोचा कि नहीं चलो फिर मैं कहती हूँ कि मेरी क्या फीलिंग्स है, लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। तो मैं अपनी कहानी सुनाने लगी हूँ आपसे, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जब मैं छोटी थी मैंने गुजरात के फसाद की एक किताब उठा ली थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। आज भी इफ यू आस्क मी टू लाइक वॉच अ वीडियो और रीड समथिंग, आई प्रेफर टू रीड समथिंग। मुझे रीडिंग का बड़ा शौक है। मैं मासूम थी, मुझे पता नहीं था कि दुनिया कितनी ज़ालिम हो सकती है। मैंने पढ़ा कि कैसे औरतों की इज़्ज़त लूटी गई, कैसे बच्चों को कत्ल किया गया। उस दिन मेरा बचपन का एक हिस्सा ख़त्म हो गया। मैं कई रातों तक सो नहीं सकी, अंधेरे से डरने लगी। सालों बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी और अपने दूसरे बच्चे से उम्मीद थी, आई वाज़ प्रेग्नेंट इन माय सेकंड मंथ, तब रोहिंग्याना का वक़्त आया। लाइक आई वाज़ रीडिंग अबाउट रोहिंग्याना के मुसलमान के साथ क्या-क्या हो रहा है, एंड मैं हर रोज़ न्यूज़ देखा करती थी। एक रात मेरे ख्वाब में आया, मैंने देखा है कि मेरे शौहर अपने बच्चों को सीने में लगाए जंगल में भाग रहे हैं। पीछे से गोलियों की आवाज़ आ रही है, एंड मैं भी उनके पीछे भाग रही हूँ, ट्राइंग टू सेव माय फैमिली। मैं पसीने में, आई वाज़ ड्रेंच्ड इन स्वेट, अपने हाथ अपने पेट पर रखा और रोने लगी। मेरे एक रिश्तेदार ने कहा, "तुम इतनी दूर बैठी क्यों परेशान हो रही हो? इतना ओवर रिएक्ट मत करो।" मैंने उनसे कहा, "नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मा एक जिस्म है, अगर एक उँगली में भी चोट लगे, तो आँख से आँसू निकलता है। अगर मैं ये महसूस ना करूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अंदर से मर चुकी हूँ।" So, like I said, I was in Australia. I was very alone, and I was pregnant also. So I kept on reading about this Rohingya Muslim का जो वाक़या चल रहा था तब जब, and I remember watching this boy. आज भी मेरे दिमाग में वो सीन बिल्कुल फिट है कि मैंने उनको एक लड़का था बिल्कुल नाजुक सा पतला सा, उसने ना 2 बास्केट्स उठाई हुई थी। एक में उसकी माँ थी, दूसरे में उसके वालिद थे, उसके फादर थे। एंड वो इमेज आज तक मुझसे नहीं जाती, और उसने इस तरह से अपने बूढ़े माँ-बाप को उठाकर वो कितनी दूर तक चलता रहा जस्ट टू सेव देम। एंड जब मेरे रिश्तेदार ने लाइक यू नो अ पर्सन आई नो शी सेड कि इतना ज़्यादा क्यों इफ़ेक्ट ले रहे हो? यू आर प्रेग्नेंट, इतना ज़्यादा असर ना लो, मत पढ़ो इसके बारे में वगैरह। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। इट्स लाइक अ शिप आल्सो, जैसे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शिप होती है। ऊपर वाले कहते हैं कि ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर से नीचे वालों के फ्लोर में होल आ गया है और पानी भर रहा है तो क्या करना है, हम तो बचे हैं ना, वी आर फाइन। शिप में कहीं पर भी होल आ जाए ना तो सारी शिप डूब जाती है, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, 30 फ्लोर पे हो, कोई भी फ्लोर पे हो। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी और के साथ हो रहा है ना, तो मुझे क्यों परवाह? तुम लाइक हम क्यों असर है ये बात का? हाँ, हो रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर फ़लस्तीन का सिलसिला शुरू हुआ। मैं अपने ऑफ़िस में बैठी थी कि एक वीडियो सामने आई। मेरा कंट्रोल टूट गया। आई रिमेंबर दैट डे वेरी वेल। मुझे बहुत चक्कर आने लगी, एंड मेरी एक कॉलीग थी जो मुसलमान नहीं थी। उन्होंने कहा कि इट्स ओके, बस दुआ करो, इतना क्यों परेशान हो रही हो? एंड फिर मुझसे नहीं रहा गया। आई रिमेंबर कि मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ीनेस, ऐसा लग रहा था मैं बेहोश होके गिर जाऊँगी। तो मैं मेरे डॉक्टर, हमारे पास जो ऑफ़िस में डॉक्टर होते हैं उनके पास गई हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे नोट लिख कर दे दिया और मैं घर आ गई, और मैं आए बाद में आई कुड नॉट बेयर इट। आई टूक सम पैराडोल्स एंड आई वेंट ऑफ टू स्लीप।
مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا سر بہت بھاری ہو گیا ہے, مجھے بہت چکر آ رہی ہے, میرا بی پی پتہ نہیں شوٹ کر گیا یا لو ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہوا تھا مجھے. شی سیڈ کہ میرا بی پی بہت لو ہے, آئی ریمبر ویری ویل. اینڈ شی سیڈ کین یور ہسبینڈ کم اینڈ پک یو اپ. تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کیا تھا, تو آئی ریمبر ہی کیم اینڈ پک می اپ, اینڈ وہ بھی پریشان ہو رہے تھے, کیا ہوا ہے تمہیں, کیا ہوا ہے تمہیں. مجھے خود بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں اتنا اثر کیوں لے رہی ہوں, لائک اتنا زیادہ میں دل پہ کیوں لے رہی ہوں, جبکہ سب کے سب میرے آس پاس کے سبھی تو مسلمان ہیں نا, سبھی تو یہ نیوز دیکھ رہے ہیں, تو ان کو کیوں اتنا زیادہ اثر نہیں ہو رہا ہے. میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور میرے دماغ میں وہ 1000 چہرے گھومنے لگے ہیں. وہ مائیں جو آسمان کی طرف دیکھ کر چیخ رہی ہیں, وہ بچے جو اپنے ماں باپ سے دور ہو کر یا اللہ یا ابو یا امی اس طرح سے پکار رہے ہیں. میرا دل پھٹنے لگا اور میں نے پوچھا, یا اللہ میرے دعائیں کا کیا ہوا, کہاں گئی وہ چیخیں جو رات کے اندھیرے میں مظلوم مائیں کرتی ہیں, کیا ہوا ان. سوری دس از ویری ایموشنل فار می, سو اگر سے میں رکتے جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا میری پیاری سسٹرز, بٹ دس از ویری سمتھنگ آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ. کہاں گئی وہ چیخیں جو راتوں کے اندھیروں میں مظلوموں نے مانگی تھی, کیا ہوا ان کروڑوں لوگوں کا جو کلیکٹیو دعاؤں کیے, جن کمنٹس کا ان کا کیا ہوا, جو میں ایک ایک پوسٹ پہ پڑھا کرتی تھی. اگر ایک پوسٹ ہو, ایک ویڈیو ہو, اور اس پہ اتنے سارے کمنٹ ہوتے تھے, اتنے سارے مسلمان تھے, نان مسلم تھے, سارے تھے جو تڑپ رہے ہیں, جو کمنٹ کر رہے ہیں, جو ریلیز لگا رہے ہیں, جو اتنا سب مل کے دعا کر رہے ہیں. یہ سب کی آواز کہاں جا رہی ہے, ایسے کیسے کہیں چلی جا رہی ہے اور غائب ہو جا رہی ہے, کوئی سن نہیں رہا کیا؟ اللہ آپ کہاں ہیں؟ کیا ہماری سسکیاں عرش تک نہیں پہنچ رہی؟ یا اللہ کیا تو سن نہیں رہا؟ کہاں گئے ہمارا رونا, ہمارے گر گڑانا, اور وہ ہر آمین جو دنیا کے کونے کونے سے اٹھ رہا تھا. لوگ تڑپ رہے تھے, مسجدوں میں لوگ دعائیں مانگ رہے تھے, اور ہم سب مل کر رو کر آمین کہہ رہے تھے. تو یا اللہ if things are getting worse, ہم مسلمانوں کے لیے, ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, تو ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی ہیں؟ آپ کیا ہماری دعا نہیں سن رہے؟ آپ وہ ماؤں کی دعائیں نہیں سن رہے جو اپنے بچوں کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں؟ Just take a minute over here. بہنوں, اس درد کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا گہرا اترنا ہے, ٹھیک ہے؟ I'm gonna start trying to explain over here. اس تکان کو compassionate fatigue کہتے ہیں. And then there came a point when I just did not want to look at news anymore. مجھے نیوز نہیں دیکھنی ہے, مجھے ویڈیوز نہیں دیکھنے ہیں, مجھے کمنٹ نہیں کرنا ہے. And I remember even back in Australia when I was there like 3 years ago, نہیں 2 years ago میں گئی تھی, تو میں ایک ریلی میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. And I was standing over there and میں سب کے بیچ میں ٹھہری ہوں, and I'm saying I support this cause. But اب ایسا وقت بھی آیا ہے میری زندگی میں کہ where I thought کہ نہیں, اب بس اسے سائیکولوجی میں کمپیشنیٹ فیٹیگ کہتے ہیں, کہ ہم اتنا کر رہے ہیں, اتنا محسوس کر رہے ہیں, اتنے رو رہے ہیں, اتنے دعائیں کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, ہم وہ ماؤں کے ساتھ رو رہے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ رو رہے ہیں. میں I remember I would wake up with nightmares in the night, feeling کہ بھائی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں وہاں کھڑی ہوں اور میرے ساتھ ہو رہا ہے, میرے بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, میری فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے, ایسے محسوس ہونے لگتا تھا مجھے. انسان کا دماغ اتنا ظلم دیکھنے کے لیے بنا نہیں ہے. جب آپ روزانہ ملبے سے نکلتے بچے دیکھتی ہیں تو آپ کا دماغ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. لیکن کیونکہ آپ آسٹریلیا یا دبئی میں یا پاکستان میں, انڈیا میں کہیں اور بیٹھی ہیں, بحرین میں ماشاءاللہ سے میری سسٹرز یو ایس میں ہیں, کتنی جگہ پر ہیں, کچھ اور کر نہیں سکتی, تو آپ کا دماغ فریز موڈ میں چلا جاتا ہے. اسے ہیلپ لیسنس, بے بسی کہتے ہیں. آپ خود جنگ میں نہیں ہیں, مگر جنگ کے ویڈیوز دیکھنا آپ کے دماغ پر وہی اثر کرتا ہے جو جنگ کا ہوتا ہے. اسے سیکنڈری ٹراما کہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا کا بالکل بے فائدہ ہے, مگر دراصل آپ کا دماغ تھک چکا ہے. یو فیل کہ اب میں کیا مانگا, ہاتھ اٹھاتے ہیں, مانگنا چاہتے ہیں, پھر مانگ نہیں سکتے. مگر اٹس ناٹ کہ آپ مانگنا نہیں چاہتے. Have you stopped feeling for them? It's not like you have stopped feeling for them.
اٹس کہ یو گوئنگ تھرو دس سیکنڈری ٹراما، ایک دم بیبی سی فیل کرنے لگتے ہو کہ میں دعا تو کر رہی ہوں بٹ از اٹ گیٹنگ ایکسیپٹیڈ اینی ویئر؟ کیا میں مجھے بعض وقت ایسا لگتا ہے کیا میری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، کیا اللہ سن بھی رہا ہے؟ کیونکہ میں تو وہ وقت پہ نہیں ہوں. یہ تو ماشاءاللہ میں مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھتی ہوں، حسبی اللہ نعم الوکیل، اللہ اکبر، ان کا ایمان کا لیول اتنا ہائی ہے، اتنا اسٹرانگ ہے. کیا میں اس مقام پہ ہوں کہ میں وہ لیول پہ ہوں؟ کیا میری اتنی حیثیت بھی ہے کہ میں ان کے برابر میں کچھ مانگ سکوں ان کے لیے؟ ہم گنہگار محسوس کرتے ہیں جب ہم اچھی روٹی کھاتے ہیں یا نرم بستر پہ سوتے ہیں یا ہمارے بچوں کو حق کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں میں کیسے سو سکتی ہوں جب وہاں بچے بھوکے ہیں، یا گلٹ ہماری عبادت کو کھوکھلا کر دیتا ہے. یہ زخم ہماری کمیونٹی میں مختلف سلاخوں میں دکھتی ہیں. لائک فار ایگزامپل فادر، وہ باپ جو اپنے بچوں کو گلے لگاتے ہوئے ڈرتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اگر وہ خوش ہو گیا تو ان بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی جو چلے گئے. وہ دعا کرتا ہے کہ مگر اس کی آواز میں امید نہیں ہوتی. I read about this father. I remember he was showing this beautiful picture of his wife and 4 children. And کہنے لگا کہ یہ لاسٹ رمضان کی تھی، ہم سب بیٹھ کر افطار کر رہے تھے. اینڈ آج کا یہ رمضان، یہ بھی 3 سال پہلے کی بات کہہ رہی ہوں میں آپ کو، یہ جو پوسٹ کی بات کر رہی ہوں. اینڈ اسے کہ یہ آج کا رمضان ہے، میں اکیلا ہوں، میری بیوی بچے میرے ساتھ نہیں ہے، سب ختم ہو گیا. تکلیف فیل ہوتی ہے جب ہم اگر سے if a father sees تو سب کر رہا ہوں، بٹ یہ بھی تو فادر ہے نا، یہ بھی تو میرے جیسے انسان ہے. آج اس کی فیملی اس کے ساتھ نہیں، اس کے بچے اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ بچہ جو سوال کرتا ہے اگر اللہ القادر ہے، سب پر قادر ہے. ماشاءاللہ ہماری سسٹر، میں پھر کہتی ہوں، اسماء الحسنہ بہت اچھا سیریز چلا رہی ہے ہمارے یوٹیوب پہ، ان کی ویڈیوز ضرور سنا کریں. جب انہوں نے القادر کے بارے میں کہا تو ایک سوال واقعی میں اٹھا کہ بچے بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ القادر ہیں، سب پر قادر ہیں، تو وہ ان بچوں کو کیوں نہیں بچاتا؟ اس کا جو ایمان ہے نا ڈگمگانے لگتا ہے، کیونکہ ہم نے اسے صرف رحمت سکھائی ہے، آزمائش اور شہادت اور مقام نہیں بتایا تھا. وہ بہن جو ہر پوسٹ شیئر کرتی ہے، ہر بائک آؤٹ کرتی ہے، مگر رات کو اکیلے میں سوچتی ہے کیا واقعی کچھ بدل رہا ہے؟ میں اپنے بچوں کو روکتی ہوں، بہت زیادہ روکتی ہوں، بائک آؤٹ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں وغیرہ اس طرح سے. پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے برابر کے جو مسلمان بچے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ دوسرے ہیں، چلو بھائی ہم نان مسلم کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، ماشاء اللہ نان مسلم بھی بہت کر رہے ہیں. if you see the videos from Australia, because I'm connected to Australia, میں آسٹریلیا کا نیوز بہت زیادہ فالو کرتی ہوں. You would see the non-Muslims are so passionate about this. بٹ اگر چلو بھائی ہم اتنی دور بھی نہیں جاتے ہیں، مسلمانوں کی طرف جاتے ہیں، تو بچے سوال کرتے ہیں ماما یہ لوگ سب کھاتے ہیں، یہ لوگ سب خریدتے ہیں، یہ لوگ سب کرتے ہیں، آپ ہمیں ہی روک کے رکھیے ہو، 3 سال سے ہمیں روک کر رکھیے ہو. کیا جواب دیں؟ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹوٹنے لگتے ہو کہ کیا کتنا ملک ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے کہتے ہیں. یہاں ہمیں اپنی ویژن سوچ کو بدلنا ہے. اللہ کا انصاف ہماری گھڑی یا واچ کے مطابق نہیں چلتا. اب ہم کہیں گے کہ نہیں اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ہم تو اتنی کوشش کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہو انصاف کیوں نہیں آ رہا؟ اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنا ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، اتنا بائک آؤٹ کر رہے ہیں، تو مطلب کوئی رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم بہت بے صبر انسان ہیں. انسان کو اللہ نے بے صبرا بنایا ہے، تو ہم بے صبرے. ہم نے اب جس طرح سے ایک نوڈل کا پیکٹ کھولا، اس کو پانی میں ڈالا، تو ہم چاہتے ہیں وہ پک جائے اور ہم کھا لیں اور ہمارے بھوک مٹ جائے. 2 منٹ، ایوری تھنگ شوڈ بی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. ہر چیز کا رزلٹ دکھنا چاہیے، چاہے وہ رزلٹ بیڈ ہو گڈ ہو، مگر رزلٹ دکھنا چاہیے. اگر ہم زیادہ محنت کریں تو ہماری تو نیت یہ ہے، ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ رزلٹ اچھا ہی ہونا چاہیے. اور اگر سے رزلٹ اچھا نہ ہوا تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں. وہ جو پورا ہمارا جو پیشن ہوتا ہے، ہمارا جو جذبہ ہوتا ہے، سارا ڈم ہونے لگتا ہے. متا نصر اللہ، مدد کب آئے گی؟ سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، متا نصر اللہ، مدد کب آئے گی؟ ہم سب تو یہی پوچھ رہے ہیں نا. قرآن میں اللہ نے خود یہ سوال ریکارڈ کیا. صحابہ اتنے تکلیف میں تھے کہ انہوں نے پوچھا مدد کب آئے گی. چیخ نکل گئی ان کی، متا نصر اللہ، اتنی 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 آزمائش سے. تو اللہ نے خود جواب دیا. اللہ نے فرمایا
الا ان نصر اللہ قریب، میں قریب ہوں، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ مدد کا مطلب ہمیشہ جنگ جیتنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی مدد کا مطلب ہوتا ہے دنیا کے دھوکوں سے آزادی مل جانا۔ I'm sure there were like so many restaurants. I don't know if you have been, but میں اپنا personal کہتی ہوں. There were like so many restaurants that has been my childhood restaurants. ٹھیک ہے، my childhood is from Saudi Arabia. تو those were my childhood restaurants. تو میں نے وہ ریسٹورینٹس کو بائیکاٹ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے وہ پتہ نہیں، اب میں ان کے پاس سے بھی جاتی ہوں نا تو وہ فیلنگ نہیں آتی، وہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں کھانا ہے، مجھے یہاں سے نہیں خریدنا، مجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو نظر آنے لگا ہے who is with us, who is against us. My children used to follow this account, Instagram account میں یا پھر YouTube account, I can't remember really well. اینڈ پھر وہ الگ الگ اٹس اے ویری نارمل اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ لائک کوئی بری چیز نہیں تھی. آئی ریمبر ویری ویل، آئی نو دس گائے ویری ویل، اور میں ہمیشہ چیک کرتی ہوں وہ لوگ کیا واچ کرتے، کون سی ویڈیوز واچ کرتے وغیرہ. تو یہ بندہ الگ الگ شہر جاتا ہے، الگ الگ کنٹریز جاتا ہے، وہ کنٹریز کی سب ساری جگہیں بتاتا ہے، کھانا وغیرہ. سو اٹس لائک اے ٹریول بلاگ سمجھ لیں. تو میں نے کہا ہاں ضرور دیکھ لو. تو جب یہ شروع ہوا تو اس نے آ کر کہا، آئی ریمبر ویری ویل، ہی کیم آؤٹ اینڈ ہی سیڈ کہ ہے نا میں تو بھائی ان لوگوں کے اگینسٹ ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. میں نے کہا کہ جب یہ بندہ اتنے کھلے عام کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تو کھلا دشمن ہے، تو ہم اس کو کیوں فالو کریں؟ کیوں ہم وہ کوئی چیز کھائیں؟ کیوں وہ کپڑے پہنے؟ کیوں وہ راستے پر جائے جو پھر ہمارے لیے بنی نہیں ہے؟ تو یس، مے بی ہماری جو دعا ہے، جو ہم دعا کر رہے ہیں، وہ ہماری آنکھیں کھول رہی ہیں، ہمارے آنکھوں پر سے پردے اٹھا رہی ہے، ہمیں ہماری دعاؤں سے ہم کو سمجھ آ رہا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے. اور غلط راستے پہ آپ چلتے جاؤ گے نا تو پھر یو ول بیکم ون آف دیم. اللہ نے فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو، لائک یو نو دا پیپل ہو ہیو ڈائڈ، بیکاز ایک دم تکلیف ہوتی ہے نا اگر سے آپ کو جب دیکھتے ہو اس طرح کی ویڈیوز اینڈ یو سی دا پیپل، بیکاز دیر آر سو مینی پیپل دیٹ آئی یوزڈ ٹو فالو اینڈ دیر آر نو مور. اینڈ آپ یقین نہیں مانیں گے، بٹ جب میں نام نہیں لوں گی کسی کا یہاں پر، بٹ میں نے جس کو فالو کیا ہے اینڈ میں جب مجھے پتا چلا ہے کہ دیٹ پرسن از نو مور، آئی ریمبر کرائنگ. میں اتنا روئی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میرا کوئی پرسنل رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے. There was this، میں ایک کا ضرور نام لوں گی، اور بھی تھے مگر میں ایک صاحب تھے خالد. تو وہ جب ان کی نواسی کا انتقال ہو گیا تھا، the way he held her, the way he was kissing her، میں بہت روئی تھی. And I saw the tenderness. I felt that. اینڈ مجھے بہت تھا کہ بھائی آئی یوز ٹو فالو ہز ویڈیوز، اور میں جس طرح سے دیکھتی تھی وہ بچوں سے بات کرتے تھے وغیرہ سے. مجھے یاد ہے کہ آئی ریمبر دیٹ ویری ویری ویل، یہ جب یہ خالد صاحب کا انتقال ہوا میں بہت روئی. اٹس ایز اٹ مجھے ایسا لگا کہ میرے کوئی رشتے دار کا انتقال ہو گیا، کہ میرے کوئی قریب کا انتقال ہو گیا. بہت روئی ہوں میں، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. مگر پھر اللہ کی بات یاد آئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. ان بچوں نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جان دی. I remember there was this father who was asking، ان کی بیٹی ان کے سامنے تھی، وہ بیٹی بہت زیادہ زخمی تھی، اور یہ نہیں کرے میری بیٹی تمہیں کیا ہو گیا، اپنا بال نوچ رہے، سینے کو مار رہے، پریشان ہو رہے. نہیں، اس کو انکریج کر رہے، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ. دنیا کی نظر میں یہ اینڈ ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ کی نظر میں یہ ارائیول ہے، پہنچ جانا ہے. وہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے کبھی کوئی پیمپرز، کوئی بھوک یا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہاں پر کی ضرورت ہے نا بھی کہ اگر سے ہم ایک کہیں جانا بھی ہوتا ہے، کل اتفاق سے الحمدللہ ہماری ایک میٹ اپ تھی، ہماری ملاقات تھی. وی گاٹ ٹو میٹ ہماری فرینڈ کی ایک بیوٹیفل ڈاٹر سے ملنے. اٹ واز ویلکمنگ، ان کی کوئی دعوت تھی ٹو ویلکم ہر، اینڈ بہت پیاری، بہت خوبصورت سی بیٹی تھی. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بیبیز کا دیکھے تو مجھے ایسا سمجھ آتا ہے کہ بھائی اگر ہمیں کہیں پر بھی ٹریول کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی بیبیز کے ساتھ جب ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو ان کا ہمیں پرام چاہیے ہوتا ہے، ان کا کوٹ چاہیے ہوتا ہے، ان کی پھر ضرورت کی چیزیں، کھانا پینا، پیمپرز، 10,000 چیزیں ہوتی ہیں ان کی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ماں باپ
کا انتقال ہو گیا ہے، یا پھر وہ ماں باپ سے بچھڑ گئے ہیں، یا پھر ماں باپ ان سے بچھڑ گئے ہیں، اور یہ بچے وہ ہو گئے ہیں، دے ڈونٹ ہیو اینی بڈی ٹو ٹیک کیئر آف دیم. اینڈ آئی ہیو سین دو سینس جب بچے روڈ پر بالکل تھک کر سو جا رہے ہیں بیکاز دے ہیو نو بڈی ٹو ٹیک کیئر آف دیم. ہمارا بچہ ایک دم سے نیند میں ایسا ڈلنے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے پکڑ کر اپنے گود میں بٹھا دیتے، اپنے سینے سے لگا لیتے کیونکہ ان کو نیند آ رہی ہے. بٹ یہ بچے راستے پہ پتھروں کے پر سو جا رہے ہیں. And then there is nobody to take care of them. But yes, when we say nobody اس دنیا میں yes there is nobody. But جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ سب یہ جو دنیاوی چیزوں سے یہ لوگ بری ہو گئے ہیں. They don't need anything because Allah is taking care of them. And when Allah is taking care of them, they are in the best form, they are in the best care. اللہ نے ہر آنسو دیکھا ہے. جب یہ مسلمان بچے روٹی کے لیے پکارتے ہیں تو السمیع اس کی پکار سنتا ہے. ہماری دعائیں ان تک پہنچتی ہیں صبر بن کر. میں نے بہت سارے یہ بھی ویڈیوز دیکھے تھے جہاں they were saying کہ ہم we went through so much اینڈ پھر پتہ نہیں ہمارے اندر سے ایک سپر ہیومن انرجی آ جاتی ہے کہ ہمیں اتنے دن بھوکے رہ کے بھی پھر پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، بھوکنے لگتی ہے. اتنے ساری چیزوں کے ساتھ گزرے بعد میں آپ دیکھتے ہو وہ ایک بوڑھی عورت بھی آنکھ میں آنکھ وہ پورا پہنا ہوا ہے، بندوق وغیرہ سب پہنا ہوا ہے، اینڈ بوڑھی عورت صرف ایک لکڑی پکڑ کے جو اس کو چلنے وہ لکڑی کے سہارے چل رہی ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کو ہمت سے بات کرتی ہے. یہ ہمت کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک بچہ ہے جو اکیلے رہتا ہے ماں باپ کے گھر، یہ بچے کو رہنے کی ہمت کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کے بغیر رہ رہی ہے، اپنے شوہر کے بغیر رہ رہی ہے، ان کو صبر کہاں سے آ رہا ہے؟ ینگ جوان لڑکے ہیں جو ٹھہرے ہیں ان سب کی مدد کرتے ہوئے، بالکل نو ٹولس، دیر ایبسولوٹلی نو ٹولس، اپنے ہاتھوں سے پتھرے ہٹا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. یہ جوان بچوں کو کہاں سے آ رہی ہے ہمت، طاقت، ایک سپر ہیومن پاور؟ یہ خود کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ان کے الفاظ ہیں. آئی ہیو سین ون آف دا ویڈیوز ویئر ہی سیڈ دس. پتا نہیں میرے اندر ایک دم سے سپر ہیومن پاور جیسی آ گئی اور میں نے پتھر ہٹایا اور میں نے یہ لوگوں کو بچایا. ہی سیڈ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ میں کہتی ہوں یہ میری اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. یہ دعائیں کہیں غائب نہیں ہو گئی ہیں، کہیں چلی نہیں گئی ہیں، اور پھر ہمیں سوچتے کہ یہ رزلٹ کیوں نہیں نظر آ رہا. اٹس بیکاز آف آور دعائیں آلسو. یس یہ اللہ کی مدد ہے. میں I won't say completely this is from us only بلکہ میں کریڈٹ نہیں لوں گی، بٹ جب ہم ایک دم ڈی موٹیویٹ فیل ہونے لگتے ہیں نا تو تب وہاں ہم سمجھنا چاہیے اللہ کی تھوڑی سی حکمت کیا ہوگی اس میں، اللہ کی وزڈم کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی مدد کیا ہے. از اٹ نیسسری کہ بھائی میں جیسا چاہتی ہوں ویسی ہی ہو تو مدد ہے، نہیں تو نہیں ہے. تو مے بی اٹس سم تھنگ ایلس ان another form. ایک شاید قلب سکون، ایک قلب سکینہ جو دل کا سکون ہوتا ہے، شاید وہ جو محسوس کرتے ہیں ایسے گھر میں رہ کر اتنے تھوڑے کھانے کے ساتھ، بچے مسکراتے ہیں یا ٹھیک ہے. مے بی اٹس دا ہمت وچ اللہ ڈیسائڈس ٹو گرانٹ دیم بیکاز ہم بار بار مانگتے جا رہے ہیں یا اللہ متی نصر اللہ، مدد کب آئے گی، مدد بھیجے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں جواب میں انا نصر اللہ قریب، میں آپ کی مدد خبردار، اللہ کی مدد قریب ہے انشاءاللہ. میں جو آپ کو بتا رہی تھی کہ میں 2 سال پہلے جب میں آئی واز ان دس ریلنگ اینڈ ہم کہہ رہے ہیں اپنی آواز اٹھا رہے ہیں سب، تو میرے ساتھ میرے رشتے دار ساتھ چلے تھے. اینڈ آئی ریمبر ہر کویسچن ریئلی ویل. شی آسکڈ می، شی سیڈ کہ ہم یہ سب کر تو رہے. آئی وینٹ ود مائی سن اینڈ شی واز ود ہر سن. تو انہوں نے کہا کہ ہم آواز تو اٹھا رہے ہیں مگر کیا یہ آواز ان لوگوں تک، ان مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ ہم یہاں اتنی دور آسٹریلیا میں کھڑے آواز اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اینڈ ان تک پہنچ رہی ہوگی کیا آواز؟ ان کو پتا بھی چل رہا کہ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے ہم ٹھہرے ہیں. تو میں نے صرف ایک ہی بات کہی، میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو سنائی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، ان کو پتا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، بٹ اللہ السمیع البصیر ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ جب پوچھے گا، جب تمہارے مسلمان بہن بھائی کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا تم نے کیا تو ایٹ لیسٹ میرا سر جھکا تو نہیں ہوگا. I'm sorry.
ایٹ لیسٹ میں کہہ تو سکوں گی ہاں میں نے آواز اٹھائی، ہاں میں نے دعا کیا، ہاں میں نے پیسوں سے یا جس طرح سے جیسے بھی مدد ہو سکی میں نے ضرور کیا۔ میں بہت لمیٹڈ ہیومن ہوں، میں بہت لمیٹڈ ہیومن ہیں، ہماری لمیٹیشنس بہت چھوٹی سی ہیں، اینڈ پھر ہمارے الحمد للہ شوہر، بچے، ہمارا کام، ہمارے گھر، رشتے دار، خاندان، یہ سب جب ہو جاتا ہے نا تو اٹ بیکمس ایون مور لمیٹڈ، ہمارے نا لمٹ کم ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ اتنے لمیٹڈ میں ہمارے ساتھ سسٹر عائشہ بھی ہے، سسٹر عائشہ بھی یہ بات بتائے گی، شی یوز ٹو تھنک کہ میں اتنی لمیٹڈ ہوں میرے سب چیزوں میں، تو مگر میں اللہ کا کچھ کام کرنا چاہ رہی ہوں، میں کیسے کر سکتی ہوں، گھر بیٹھے کیسے کر سکتی ہوں؟ پھر اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ دس از واٹ شی سیز کہ اللہ ہیز گیون ہر اپرچونٹی، بٹ میں کہتی ہوں کہ الحمد للہ آپ کی دعائیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آپ کو اپرچونٹی دی۔ بٹ ہماری جو لمٹ ہے، ہماری جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی لمٹ ہے کہ آپ دعا کر سکتی ہیں، آپ پیسے کچھ ڈونیٹ کر سکتی ہیں، چیریٹی کر سکتی ہیں، آپ کہیں دیکھو تو کھڑی ہو کر آواز اٹھا سکتی ہے، یا اپنے بچوں کو سمجھا سکتی ہے کہ نہیں ہمیں درد رکھنا ہے، ہمیں تکلیف محسوس کرنی، کچھ نہیں تو تکلیف محسوس کرنی ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، اگر ان کو پتا چلے نہ چلے، ان کو if this is recorded in worldly measures yes or no، بٹ ایٹ لیسٹ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو شرمندہ تو نہیں ہوں گے، نہ ہمارے سر تو جھکے نہیں ہوں گے، یا اللہ آئی ایم اے ویری کمزور انسان، بہت کمزور انسان ہوں میں، اینڈ میں اس سے زیادہ نہیں کر سکی، مگر میری ٹوٹی پوٹی بہت چھوٹی سی کوشش آپ قبول کر لیں، اٹس بیٹر دین ڈوئنگ نتھنگ، از ہاؤ آئی فیلٹ۔ اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری دعا قبول تو نہیں ہو رہی، تو دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہر چیز جہاں کو وہاں ہے، اور جہاں کو وہاں نہیں، اس سے بری ہو رہی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں اللہ ہماری دعائیں کہیں نہ کہیں ضرور کسی نہ کسی کی مدد ضرور کر رہی ہے، اگر نہ بھی، اور پھر جب ہم وہاں ٹھہرے رہیں گے ایٹ لیسٹ ہمارے مالک کے سامنے ہم شرمندہ تو نہیں، ارے چلو بھائی تم کچھ نہ کر سکی بٹ تم دعا تو کرتی، اگر سے ہم سے پوچھ لیں، پھر وہ دعا گرانٹ کرنا نہ کرنا دیٹ واز مائی، اور وہ کب گرانٹ کرنا ہے وہ میری مرضی تھی، بٹ تم دعا تو کرتی، تو ہم شرمندہ تو نہ ہو کہ ہاں ہم نے دعا نہیں کی، ہم ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا نہیں کیا ہم نے، تو دعا کرتے رہے۔ ہماری ایکسرسائز کی طرف پہنچتے ہیں، تھیراپی ایکسرسائز جو میں آپ کو ہر سیشن میں کراتی ہوں، تو ہمارے جو آج کی تھیراپی ایکسرسائز ہے ریسٹوریشن اینڈ گراؤنڈنگ۔ پرمیشن ٹو پٹ ڈاؤن دا ویٹ، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، ہم یہ تھیراپی ایکسرسائز ساتھ میں کرنا چاہوں گی، تو آپ سب اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور میرے ساتھ کہیں، یا اللہ میں انسان ہوں، میں تھک گئی ہوں، میں نے تھوڑی دیر کے لیے یہ بوجھ نیچے رکھا، یہ چاہتی ہوں کہ دوبارہ کھڑی ہو سکوں۔ تو جب آپ ایک دم سے آپ نیوز چھوڑ دیتی ہیں، یو ناٹ ایبل ٹو واچ نیوز اینی مور، یو ناٹ ایبل ٹو واچ دوز فوٹوز اینی مور، یو ناٹ ایبل ٹو واچ دوز ویڈیوز اینی مور، اینڈ تھوڑی دیر کے لیے جب اس کو رکھ دیتی ہو، اپنے موبائل کو رکھ دیتی ہو، یہ تھوڑے دن، تھوڑے ہفتے، اٹس اوکے، میں آپ کو کہوں گی اٹس اوکے، اٹس اوکے، ٹیک اے بریک، ڈونٹ واچ اٹ، نیچے رکھیں اس کو، اینڈ اس کو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ اٹس ناٹ لائک میں نے محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے، نہ میں بے حس ہوئی ہوں، نہ میں دعا کرنا چھوڑ رہی ہوں، بٹ ابھی فی الحال میرا مائنڈ اس سے زیادہ نہیں، آئی کانٹ ٹیک اٹ، آئی نو، ایک دم سے آواز آتی ہے دماغ، اچھا تم دیکھ بھی نہیں سکتی ہو، اور وہ تو گزر رہے ہیں یہ سب چیزوں سے، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ یہ چیزوں سے گزر رہا ہے، اور تمہارا تو دیکھنا، تم کو دیکھنا نہیں ہو رہا ہے، بٹ میں کہوں کہ اللہ جانتا ہے، اگر آپ ابھی بریک نہیں لوگی فرام دا نیوز، فرام دا ویڈیوز، فرام دا پکچرز، یو نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن، آپ واقعی میں بے حس ہو جاؤ گی پھر، بیکاز اب آپ کے اندر پوری کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے، اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو واچ اینی مور، یو آر ناٹ ایبل ٹو کیئر اینی مور، اب آپ کیا کرتے ہو، ایک دم سے چھوڑ ہی دیتے ہو، نہیں بھائی مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہو رہا ہے وغیرہ، بہتر یہ ہے بریک لے لو، تھوڑے دن کا، تھوڑے ہفتوں کا، پھر واپس گو بیک ٹو اٹ، بیکاز اللہ نوز، اینڈ اللہ سے پرمیشن لے کر جاؤ۔ اب جس طرح سے ایک ہوتا ہے نا، ماشاء اللہ سے ہم سب مائیں ہیں، یا پھر ہم سب بچے رہ چکے ہیں، اف ناٹ، اب پڑھتے پڑھتے پھر میرا بیٹا میرے پاس آتا ہے، مما میں 1 گھنٹہ سے پڑھ رہا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، تھوڑا بریک لے لوں، تھوڑا سا بریک لینا چاہ رہا ہوں،
تھوڑا سا کچھ کارٹون دیکھ لیتا ہوں، تھوڑا کچھ کھا لیتا ہوں. تو میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے بیٹے، آپ 1 گھنٹے سے پڑھ رہے ہو، آئی کین انڈرسٹینڈ، آپ کو تھوڑا سا بریک چاہیے، برین بریک کہتے ہیں، صرف تھوڑا بریک لے لو پھر اس کے بعد میں پڑھنا. اب وہ تھوڑے 1 گھنٹہ بریک لے لیتا ہے، جاتا ہے سائیکلنگ کر لیتا ہے، تھوڑا سا اس نے ٹی وی دیکھ لیا اور اس نے کچھ کھا لیا، اب ریفریش فیل کر رہا ہے، تھوڑی انرجی فیل کر رہا ہے، پھر واپس جاتا ہے بیٹھتا ہے. ٹیسٹ کے اسکورس کس طرح کے آئیں گے آپ مجھے بتائیں؟ ٹیسٹ کے اسکورس تو بہت اچھے آئیں گے ماشاء اللہ. بیٹا 70-80 بھی لا لیتا ہے بعض وقت. کیوں؟ کیونکہ اس نے بریک لیا. تو بریک لینا برا نہیں ہے. جب آپ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو صرف رونا نہیں ہے، گواہ بننا ہے. کہیں یا اللہ میں گواہ ہوں کہ ان پر ظلم ہوا، میں گواہ ہوں کہ انہوں نے تیرا نام لیا، کہنے لگے حسبی اللہ نعم الوکیل، کہنے لگے یا اللہ اکبر. جب ہم گواہ بنتے ہیں تو ہم وکٹم موڈ سے نکل کر ایکٹیو آبزرور میں آ جاتے ہیں. بھولیں نا ہم سب سے عظیم امت ہے، عظیم امت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. تو جب بھی اس طرح کی ویڈیوز یا پھر اس طرح کے فوٹوز دیکھیں تو ایک دم وکٹم موڈ میں نہ چلے جائیں، بیچارے موڈ میں نہ چلے جائیں. ہائے ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، ہائے ہم تو ہر جگہ سے پٹ رہے ہیں. اب تو ہماری آئیڈینٹی بھی ہمیں چھپانی پڑے گی. کہیں پر بھی جاتے ہو تو ایک دم سے اپنی آئیڈینٹی چھپانے لگتے ہو، ان کے جیسے بننے لگ جاتے ہو. ایسے بہت ہے لوگ. میں کہہ رہی ہوں کیا کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کا چال. تو میں تو دیکھتی تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. بٹ یس یو آر embarrassed by your own identity and you want to hide your own identity. Why? Because ہم ایک دم بیچارے نہیں بننا چاہتے. ہم کہتے کہ نہیں بھائی ایسے ایسے ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ میں ایسے نہ ہی بنوں. ایک سسٹر تھی who I met in Australia. تو she was like کہ میں جب آئی تو وہ کہنے لگی نیبر کی کوئی رشتہ دار آئی تھی تو میں سلام علیکم کرنے گئی تھی. تو وہ بڑی اسمارٹ سی خاتون تھی. انہوں نے سمجھا آسٹریلیا آنا ہے تو ویسٹرن پہننا ضروری ہوتا ہے. تو انہوں نے سویٹر اور جینس پہن کر تھی. وہ اللہ تعالیٰ سب کو صراط المستقیم پہ رکھے. ایگزامپل یوز کر رہی ہوں، برائی نہیں کر رہی ہوں ان کی. اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر سے برائی میں آتا ہے تو وہ کہنے لگی، وہ مجھے قصہ سنا رہی تھی. وہ کہنے لگی کہ دیکھو میں نے تو اتنی اسمارٹ ڈریسنگ کر کے آئی نا، تو جیسے میں امیگریشن سے گزر رہی تھی تو وہ مجھے یوں کر نکال دیے اور میرے پیچھے ایک خاتون کھڑی تھی. وہ بڑا پردہ والی تھی، پورا اوپر سے نیچے تک انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا اور ان کو تو روک لیا. انہوں نے روک کر انہوں نے چیکنگ کی. دیکھو میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی چھوڑنے لگتے ہیں. میں کہتی ہوں میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. But does that mean کہ do I just drop my identity for some sort of comfort یا inconvenience? No. کیوں؟ کیونکہ دنیا ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے نا. Because اب جس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ comes to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and he says کہ آپ اس طرح کے بستر پر سو رہے ہیں which was made of date leaves. پورے نشان آ جاتے تھے ہمارے پیارے نبی پر. تو آپ کو تو کنگ کے جیسے رہنا چاہیے. تو مسکراتے کہتے ہیں یا عمر یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو جنت ہے. تو یہاں کی انکنوینئنس ہے ہی نہیں. اٹس اوکے. میں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں یہاں کی انکنوینئنس از ناٹ انکنوینئنس، اٹس اوکے، لیٹ اٹ گو. تو جب آپ کوئی فوٹو دیکھے یا ویڈیو دیکھے گواہی دے. بولے کہ میں وٹنس بن رہی ہوں، آج اللہ قیامت کے دن بھی میں گواہی دوں گی. جب کٹہرے میں سب کو کھڑا کرے جائے گا اور بولیں گے گواہ لے کر آؤ، تو ون آف دا گواہ از یو. You are going to be a witness. وٹنس میں بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے کیونکہ اس کی گواہ کے حساب، اس کی گواہ کے بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے. کورٹ کے دیکھے ہوں گے نا کیسز آپ نے. اگر گواہ لے کر آتے اور کہتے کہ بھائی اس نے مرڈر کیا یا اس نے یہ جرم کیا یا پھر اس نے یہ چوری کی، تو گواہ سے پوچھتے اور گواہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ اس نے چوری کی، ہاں میں نے دیکھا اس نے ظلم کیا ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر اس کو سزا ملتی ہے. تو گواہ بنے، بیچارہ نہ بنے. اپنے بچوں کو گلے لگائیں اور کہیں الحمدللہ الحمدللہ. ان کی حفاظت کر کے آپ ان بچوں کی عزت کر رہی ہے جو نہیں رہے. اپنی صحت اور امن کا شکر ادا کریں تاکہ آپ مزید کام کر سکیں. یہ جو بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، these are nothing but an امانت for you. These are the leaders of the ummah for tomorrow. یہ آپ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے آپ کے پر. تو what do you need to do? You have to raise them that way.
ایک ایمپیتی کے ساتھ، ایک سمپیتی کے ساتھ، ایک ایموشنل فیلنگ کے ساتھ فار دیئر اون مسلم برادرز اینڈ سسٹرس. نہیں کہ بھائی وہ کوئی اور دنیا کی کوئی اور کونے میں کچھ ہو رہا ہے، مجھے کیا لینا دینا ہے، میں تو یہاں بیٹھ کے اپنے یہ جو ریسٹورینٹس ہے اس میں کھانا کھاؤں گا، مجھے کیا کرنا ہے، بھلے ہی وہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہوگا، مجھے تو یہی کھانا ہے، مجھے تو یہی پہننا ہے، مجھے تو یہی کرنا ہے. بے حسی نہ سکھائے. بچے بے حس نہ ہوں تو آگے امت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. بہنوں یاد رکھیں، پورا دن نیوز دیکھنے کے بجائے صرف ایک حلال کام کریں، ایک دعا، ایک ڈونیشن یا ایک انسان کو سمجھانا. ایک انسان کو سمجھا دے، چاہے وہ آپ کی اولادی کیوں نہ ہو، آپ کی پڑوسی کیوں نہ ہو، یا پھر کوئی تھوڑے سے 1 درہم 10 درہم اتنا بھی دے دے، یا پھر $1 $2 1 ریال 2 ریال یا پھر 10 روپے تھوڑے سے دے دیں، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر دے تو صحیح، دعا تو کریں، اور کسی کو نہ ہر انسان کو سمجھائیں کہ یہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از نیو. یہ کوئی چیز نئی نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہو، اسلام کی ہسٹری میں جاتے ہو، all of this was there. یہ سب کچھ ہوتا تھا ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ. But how they responded to it was very important. How they came out of it is also important. And how they received victory. ان کی پرسنالٹی کیا تھی، کس طرح سے ایک دوسرے کے لیے فیل کیا کرتے تھے. جس طرح سے پھر میں کہتی ہوں کہ ایک جنگ کا وقت تھا تو ایک صحابات نے مانگا پانی، کیونکہ he was near to his death. جب پانی دینے لگے تو ایک دم سے آواز آئی کہ دوسرے صحابات، کوئی اور کمپینین is asking for water، کہنے لگے مجھے نہ دینا، ان کو دے دو. پھر ایسے پاس آن ہوتے رہا. by the time he came back to this first one, he already passed away. So this is compassion, this is empathy, this is for you to emotionally feel for our ummah. عبادت کو صرف ریچول مت بنائیں. اللہ سے کہیں یا اللہ میرا دل ہر مسلمان، میری مسلمان بہن بھائی دنیا کی چاہے وہ کسی بھی کونے میں ہوں، ان کے لیے بہت درد محسوس کرتا ہے. میں بے بس ہوں، مگر تو القوی طاقتور ہے، ان کی مدد فرما. اللہ از دے گارڈین. اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جائے وچ ہمارے آنکھوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، ہمارے برین کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی ایسے اتنی خوفناک چیز ہو گئی ہے، مطلب کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. مگر یہ سمجھے کہ اللہ ولی ہے، گارڈین ہے. وہ بچے جنت میں پرندوں کی شکل میں اڑ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا ہمارے اپنی روح کے لیے مرہم ہے. تو ہم دعا کی طرف جاتے ہیں. مگر اس سے پہلے اگر ہمارے سسٹرز کوئی کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آئی ایم مور دین ہیپی ٹو لسن ٹو یور ایکسپیرئنسز، یا پھر کوئی سوال جو آپ مجھ سے کرنا چاہیں تو آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ہیئر. آج ہمارے ساتھ ہماری سسٹر رئیسہ بھی ہے. سسٹر رئیسہ، آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گی، ہماری کچھ اصلاح کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سیدہ، سبحان اللہ، الحمد للہ. اچھی کلاس رہی، ماشاء اللہ ساری باتیں آپ نے تو کہہ دی ہے، الحمد للہ. اب اس میں تھوڑی سی یہ بات ہے جو کہ آپ نے کہی کہ جو اللہ تعالیٰ، دیکھیے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو سب سے پہلے تو ہم کو ہدایت مانگنی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، جس سے چاہے ہدایت وہ دیتا ہے، جس سے چاہے ہدایت سے پھیر دیتا ہے. تو ہم سب کو سب سے پہلی بات تو ہدایت ہمیشہ مانگتی رہنی ہے. دعا کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، استغفار کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور شکر کرنے کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو ٹوٹل ہدایت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہر دم اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے تو ضرور دعا کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. یہ تو ہے. اب جیسا کہ آپ سسٹر سیدہ آپ کہیں کہ بچے ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچے یتیم پھرتے رہتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں. اب اس میں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اگر دیکھ ان کو مدد نہیں کر سکتے ہیں یہ تو ان کے لیے دعا کرے، اور پیسوں سے جتنا بھی ہمارے اس سے ہوتا ہے ہم ضرور وہ کریں. کہ ہمارے پاس اگر پیسے ہیں تو پھر ہم اچھے اس میں لگائیں. اب یہاں پر ہوتا ہے نا کہ غلط راستے پہ اور اچھے راستے پہ، تو اچھے راستے پہ لگائیے تو کام خود ہی ہوگا. اور پھر یہ چیز میں ضرور کہوں گی، جو آپ نیوز دیکھنا اور اپنے اوپر یہ چیز کو حاوی کر لینا، یہ بہت سارے آج کل ہو گیا ہے میڈیا میں کہ جو بھی ہے ہو تو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور کسی کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ دیکھ دیکھ کے ہم پریشان نہیں ہونا ہے، بس دعا کرتے رہنا ہے.
اللہ سے, اور وہ سب چیزیں چھوڑ دینا میڈیا کے. اب 18 ذی الحجہ آ رہا ہے, پیارے دن ماشاءاللہ الحمدللہ, تو اس کی ہم تیاری کرنا ہے. ایک سب میرے لیے ریمائنڈر, ہم سب کے لیے ریمائنڈر کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر ہم یہ چیزوں سے ہٹیں گے تبھی ہم اپنے لیے, آخرت کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر یہ غیر ضروری چیزوں میں لگے رہیں گے, اب بچے آج کل ماں بھی کیا کرتی ہے, بعض وقت بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے, ہاتھوں میں فون رہتا ہے. سوری, سب کا حال یہ ہو گیا, ایک ہی نہیں ہے. تو بچوں کے جب دیکھیں گے آپ بچوں کو, تو پلیز موبائل اپنے رکھ دے, پورا توجہ بچوں پہ دئیے. اور پھر سب سے پہلے بار بار ایک ریمائنڈر ہے میرے لیے, اپنے لیے بھی, ہم سب کے لیے, کہ اپنی اصلاح کریے. جہاں پر ہم کمزور پڑے ہوئے ہیں وہاں پر ہم مضبوط ہونا ہے, اور اللہ سے ہمیشہ امید باندھے رکھنا انشاءاللہ تعالی. شیطان تو ہمیں بہت وسوسے دلاتا ہے. چیریٹی صرف پیسے سے نہیں ہوتی. چیریٹی کسی کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے کرنا, اگر کسی کے ساتھ آپ اچھے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ اچھے ہو جانا, کسی کو دیکھ کر مسکرانا مسلمان کو وہ بھی ایک صدقہ ہے. تو کوشش کریے کہ اگر ہم چیریٹی نہیں دے سکتے, پیسے نہیں دے سکتے ہیں, تو کس طریقے سے ہم اپنا حصہ ڈالیں اس میں. اچھے اخلاق بھی ایک چیریٹی ہوتی ہے, مسکرانا بھی ایک چیریٹی ہوتی ہے. اب یہاں پر میں اپنے اوپر آتی ہوں کہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں اپنا ایک علم حاصل کروں, یا مدرسہ جاؤں, یا میں خدمت کروں امت کی, اپنے مسلمانوں کی, بہن بھائیوں کی, جو بھی ہے جس طریقے سے بھی ہے. لیکن میں نکل نہیں سکتی تھی, میں کر نہیں سکتی تھی. میں پڑھاؤں تو میں یہی سوچتی تھی کہ یا اللہ میں کس طریقے سے پڑھا سکتی ہوں, میں کس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہوں. میں تو جا نہیں سکتی باہر گھر کے, تو میں کس طریقے سے کر سکتی ہوں. سبحان اللہ. پھر اور یہ بھی ہے, دیکھیے آپ, نیت, یہاں پر نیت کا بہت بڑا وہ ہے. آپ کی نیت کیسی ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کو آپ کو اسی طریقے سے گائیڈ بھی کرتا ہے. تو کبھی میں یہ بھی نہیں سوچی, کبھی میں یہ دعا بھی نہیں کی کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کرا لے. تو بس یہ سوچتی تھی کہ میں کس طریقے سے کروں گی, میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میں کروں گی کیسے, کہاں تک پہنچوں گی. تو دعا تو کرنا چاہیے تھا مجھے وہ چیز کے لیے, لیکن ہم بعض وقت نا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو بتایا گیا نا ابھی سیدہ, تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہماری سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے, اللہ کے کام وہاں سے شروع ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ سسٹر سیدہ مجھے میسج کری کہ آپ یہ چیز کر سکتی ہیں کیا. پھر الحمدللہ ایک نیکی 10 نیکیوں کو لے کر آتی ہے, ایک برائی 10 برائیوں کو لے کے آتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. تو الحمدللہ پھر میں سسٹر سیدہ سے جڑی, خلق الناس سے, الحمدللہ. تو آج کچھ ایسے کام بھی کر رہی ہوں جو میں کرنا چاہتی تھی الحمدللہ. اس ذریعے سے چاہے پڑھائی کے تھرو ہو, کہیں نہ کہیں پھر پڑھائی کے بارے میں بھی آ جاتا ہے, نماز بھی صحیح کرنے کے بارے میں بہت ساری چیزیں جاتی ہے الحمدللہ. اور میں ابھی اس عمر میں الحمدللہ پڑھتی بھی ہوں ماشاءاللہ آن لائن مدرسے میں. تو ایک میرا محنت تھی میری لائف کی کہ میں وہ چیز چھوڑی نہیں. ایز اے لسنر گروپ میں رہی میں ہمیشہ, میں اس کو گیو اپ نہیں کی. تو اللہ میری وہ محنت دیکھ کے پھر آج مجھے بٹھایا پر. سبحان اللہ, جتنے بھی میری ٹوٹی پھوٹی کوشش میں کرتی ہوں, تو اللہ دیکھتا ہے بندے کی نیت کیا ہے, پھر وہ کوشش کتنی کر رہا ہے, پھر وہ اس کو کامیابی بھی دیتا ہے الحمدللہ. تو کبھی بھی اللہ سے ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ ہمیشہ سنتا ہے. بس دعا کرنے کے بعد یقین یہ رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے. دعا کرنے کے بعد اگر ہم بے چین ہوئے نا کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو پھر مشکل ہو جائے گی یہ چیز کہ یقین ہمارا کہاں پر جا رہا ہے. تو توکل علی اللہ, یقین اللہ پہ رکھے, انشاءاللہ ہر کام آسان ہوگا. اللہ کی سنت ہے کہ بہت تکلیف کے بعد, کیونکہ قرآن میں بھی بتایا جاتا ہے, صحابہ رسولوں پہ بھی ہے, بہت تکلیف دیتا ہے, پھر ایک دم اللہ کی نصرت رحمت آتی ہے, پھر مدد آتی ہے. تو مدد ضرور آئے گی. جو خوشی کے ساتھ غم کے ساتھ خوشی آتی ہے, اندھیرے کے ساتھ اجالا آتا ہے. ان مع العسر یسرا. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. جزاک اللہ خیر سسٹر رئیسہ. سسٹر رئیسہ کے بارے میں آئی نو آئی ہیو آلریڈی سیڈ دس بیفور کہ شی از ماشاء اللہ سے یہ دادی بھی ہے, نانی بھی ہے. تو مگر میں ایک چیز سمجھتی ہوں کہ ہم اٹس ناٹ اباؤٹ ایج
or which stage of life we are in. It can be like you can be a young person اور آپ کہتی ہو کہ نہیں مجھے اسکول ہے, میں اتنی جلدی نہیں اٹھ سکتی, یا پھر میں نقاب نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. سسٹر ہما, I'll use your example over here. ینگ بچیاں کہتی ہے کہ ہمیں بلی کیا جاتا ہے کہ یہ سمجھ کے کہ ہم کیا بچوں کی 4 بچوں کی اماں لگ رہی ہے, اتنی بڑی عورت لگ رہی ہے, تو ہمیں نقاب نہیں کرنا ہے. یا پھر ایک ایسے اسٹیج میں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں اس لیے نماز نہیں ہوتی, صبح میں اٹھنا نہیں ہوتا, یا پھر بچے اسکول میں ہیں, بچے یونیورسٹی جا رہے ہیں, بچوں کی شادیاں ہیں, یا بچوں کے بچے ہو چکے ہیں. تو لائف از نیور گوئنگ ٹو اسٹاپ فار یو, لائف از نیور گوئنگ ٹو اسٹاپ فار اینی بڈی. آپ کو اسٹاپ کرنا ہے اینڈ آسک واٹس مائی کنیکشن وتھ اللہ, ویئر ڈو آئی اسٹینڈ, ہاؤ ان مائی اون لمٹس can I serve Allah. And yaqeen mani, wallahi lazim, people who know me, they know the kind of busyness that I have, like work, bache, family and everything. اس کے باوجود لوگ مجھ سے سوال کرتے آپ کو ٹائم کہاں مل جاتا ہے, ٹائم کہاں مل جاتا ہے کہ کتاب لکھ لیں آپ, ٹائم کہاں ملتا ہے کہ ورک شاپ کر لیں آپ, ٹائم کہاں ملتا ہے کہ کوئی کورس کر لیں آپ. میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ پتہ نہیں کہاں سے مل جاتا ہے, بس اللہ نے برکت دے دی ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں, اور واقعی میں دس برکت از اونلی بیکاز وین یو اسٹاپ رننگ بیہائنڈ ورلڈ اینڈ آپ تھوڑا سا چھوٹا سا آپ کیا کریں کہے کہ میں 15 منٹ بس میں یہ کر لیتی ہوں, بس میں کوئی سیشن سن لیتی ہوں یا میں کچھ کر لیتی ہوں, اینڈ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت بھی دے گا, ٹائم کی برکت بھی دے گا, اینڈ ہی ول, آئی پرومس یو, ہی ول اوپن اپ پاتھس فار یو. اللہ کے اذن سے ہی, آپ کی نیت سے اور آپ کی محنت سے انشاءاللہ. سسٹر ہما, کوئی اور سسٹر ہما یا کوئی اور سسٹر جالیس, آپ کی سسٹر نہیں آئی آج, سسٹر کنیز. چلے الحمدللہ. سسٹر ہما ہم دعا کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ, بہت اچھی رہی ہماری آخری سیشن. سبحان اللہ و بحمدہ, اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ, یا قریب, یا الودود, ہم نے آج اپنی امت کے زخم پیش کیے ہیں. تو السمیع ہے, تو ہماری گاڑیوں میں اور کمروں میں مسجدوں میں مانگی ہوئی ہر دعا کو سنتا ہے. یا اللہ, ان ماؤں کو صبر عطا کر جن کی گودیں خالی ہو گئی ہیں, ان بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لے جن کا کل کا کوئی والی و وارث نہیں بچا. یا اللہ, ہمارے دلوں نے مایوسی اور نمنس نکال دے, ہمیں ہمت عطا کر دے کہ ہم حق کی آواز بن سکیں. ہماری ان دعاؤں کو جو ہم نے برسوں سے مانگی ہیں انہیں ہمارے لیے اور ان کے لیے ذریعہ نجات بن جائے. یا اللہ, ہم تھک چکے ہیں مگر تو نہیں تھکا, ہم بے بس ہیں مگر تو الجبار ہے. ہماری اس امت کو دوبارہ ایک جسم بنا دے اور ہمیں جنت میں ان سب کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی مرسلین والحمد للہ رب العالمین, آمین. میری بہنوں, آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں. اللہ پر بھروسہ رکھیں, کیونکہ موت آخری فیصلہ نہیں ہے. موت تو صرف ملاقات کا راستہ ہے. It's something that I tell my kids a lot. میں بہت زیادہ کہتی ہوں. وہ کہتے کہ مم آپ اب موت سے کیوں نہیں ڈرتی, why is that you talk about it so fondly, اتنا ایسا کیوں. میں نے پوچھا ایک دفعہ, میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا, I'm sorry, I know I should have ended over here, but I want to share this. I said کہ جب آپ یونیورسٹی گئے تھے آسٹریلیا کو, اینڈ جب آپ واپس آتے تھے تو کیا آپ ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے آتے تھے یا پھر آپ خوشی سے آتے تھے؟ یا پھر میں بچوں سے پوچھتی, جب آپ اسکول جاتے ہو اینڈ جب آپ گھر آتے ہو تو کیا آپ خوشی سے آتے ہو یا ڈرتے گھبراتے آتے ہو؟ آپ ڈرتے گھبراتے ہوئے جب آتے, تب اگر جب آپ کو شاید کوئی پنشمنٹ مل جاتی, آپ نے اسکول میں کوئی غلطی کر دی جس کی وجہ سے پرنسپل مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے, نہیں آپ نے اگر سے 70-80% لا لیا ہے اور آپ کو کوئی پرائز مل گیا ہے, تو آپ تو خوشی خوشی گھر آتے ہو, مجھے گلے لگاتے ہو, مم مجھے یہ ملا ہے وہ ملا ہے, آج ایسے ہو ویسے ہو, نہیں ڈرتے نا. تو ہاں, اللہ تو 70 ماؤں کی ممتا رکھتا ہے, کہ اپنی ماں سے ملنے کون رکھتا ہے, میں نے وہ تو خوشی خوشی جاتا ہے.
تو بہنوں کلو نفس ذائقۃ الموت، تو جب اللہ نے موت بتا دی ہے سب کو، تو ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ ہمیں دعائیں مانگتے رہنا ہے اور اللہ سے بہترین امید رکھنی ہے۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ سیریز میں ملاقات ہوتی ہے پھر۔ جزاک اللہ خیر سسٹر سیدہ، ماشاءاللہ بہت امیزنگ سیشن تھا آج کا۔ لائک جب 5 ویکس پہلے یہاں آئے تھے تو بہت سارے ہے نا سسٹرز یہ سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ واقعی کیوں دعائیں سنی نہیں جاتی، عبادت کرے تو کیوں کرے، مگر الحمدللہ یہ امید کے ساتھ آج یہاں سے اٹھیں گے کہ ہماری ہر دعا ضرور قبول ہوگی اور ہم خوب عبادتیں کریں گے، اور ذی الحجہ کے خوبصورت دنوں میں ہے نا اپنے بہت اچھی یاد دہانی کی آج جو غزہ کے مسلمان ہیں اور ساری امت کا جو دکھ ہے، جو درد ہے، جو کہیں نہ کہیں ہے نا بزی روٹین کی وجہ سے ہم بھول گئے تھے، آج آپ نے وہ یاد دلا دیا، تو دل سے ان دنوں میں ضرور دعا کریں گے ان کے لیے۔ اور میں تو یہ سوچ آج کی کلاس سے لے جاؤں گی یہاں سے کہ اللہ ان نصر اللہ قریب، سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ آج جب آپ نے آیت پڑھی نا تو ایسا لگا کہ دل کو سکون ملا، تو انشاءاللہ اس سکون کے ساتھ آپ سب سے الوداع لیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ورکشاپ میں ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔